बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा ब्लॉग्स। भाई कराची को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कराची जो है वो बच गया बिलाखिरकार बिलाखिर बच गया। और इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों की दुआएं, ज़ाहिर है सब लोगों ने दुआएं की, दुआएं तो हर जगह हो रही होंगी, लेकिन तकरीबन अगर समझा जाए, सोचा जाए तो पूरे सिंध को जो है वो एक बड़ी आफत से इस वक्त अल्लाह ताला ने बचाया है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे भाई और बुज़ुर्ग कह रहे हैं जो मतलब अक़ीदतमंद हैं, जो वली औलियाओं पे यकीन रखते हैं, और ज़ाहिर है हम भी अक़ीदत वाले लोग हैं, तो उसमें ये कि लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो हैं, उन्होंने जो है वो ये तूफ़ान को टाल दिया। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो हमेशा तूफ़ान को रोक देते हैं, और इन्होंने दरिया को, समंदर को पीछे करके रखा हुआ है, और इसमें कोई जो है वो शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको जो कि जिनका अक़ीदा ही नहीं है, वो सोचते हैं कि जो बुज़ुर्ग औलिया थे उनके बकौल, इन लोगों के बकौल वो मर गए। ठीक है, तो मुर्दे से क्या तुम लोग मदद मांगते हो, ये तो शिरक है। देखिए भाई, एक चीज़ बताऊँ, कुरान की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, जान दे दें, तो उनको मुर्दा नहीं कहो, क्योंकि वो तो शहीद हैं और अपना परवरदिगार के पास जो है वो अपना रिज़्क़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ से ही साबित हो जाता है कि मरा हुआ इंसान जो है वो खाना नहीं खाता है, वो पानी नहीं पीता, वो रिस्क उसकी उसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ही इज़ डेड। ठीक है, ही और शी इज़ डेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कि शहीद जो है उसको मुर्दा कहना चाहिए, मुर्दा नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो शहीद जो है वो ज़िंदा है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि आम शहीदों में और जो ख़ास शहीद हैं उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, अंबिया इकराम, फिर नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन तक और उनकी आल औलाद तक, फिर उनके जो अक़ीदतमंद हैं, जो कि वली हैं। देखें, नबूवत के बाद आते हैं इमामत, इमामत के बाद आते हैं वली औलिया वगैरह। ठीक है ना। तो वली और औलिया जो है अपने इबादत और अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से अक़ीदत की बिना पे उनकी जो एक मिराज है वो इतनी बुलंद हो जाती है कि आप में और हम में जो है वो मतलब हम और आप और उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो इबादत करते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं खुद गर्जी का अंसर पाया जाता है, जबकि वो लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करके रखा और अपनी जो जितनी ख्वाहिशात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात, उनको तर्क करके अल्लाह की इबादत और अल्लाह के बंदों को फैज़याब करने में या उनकी मदद करने में सारी ज़िंदगी गुजार दी। ठीक है, तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी उन्हीं में से एक औलिया थे। ठीक है ना। तो उनके बारे में ये हमेशा से एक बात कही जाती है जो कि बिल्कुल सच्ची है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने सिंध को बचाया हुआ है इस समंदर के तूफ़ान से। और कहा जाता है कि जिस दिन गुनाहों का जो है अंबार लग जाएगा, या गली गली कूचे कूचे घर घर के अंदर गुनाह हो रहे होंगे, तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो दरिया को, समंदर को, सॉरी बार बार दरिया निकल रहा है मुझसे, समंदर को जो है वो नहीं रोकेंगे। और फिर जो तूफ़ान आएगा तो कहा जाता है कि 40 साल पहले, क़यामत से 40 साल पहले जो है सिंध पूरा डूब जाएगा। ठीक है, तो उसमें यही वजह होगी कि हमारे अमाल इतने ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि अल्लाह तो नाराज़ है ही, लेकिन हम जो बचे हुए हैं इस वक्त, अल्लाह के जो नेक लोग हैं उनकी दुआओं के नतीजे में हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो लोग भी दुआ करना छोड़ देंगे और जो मौज़ात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर जो है ये सिंध से स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले जहाँ पे कराची, ठट्टा, बदीन और जितनी भी साहिली पट्टी, ये सारी की सारी डूबती डूबती पूरा सिंध जो है वो गर्क हो जाएगा। अच्छा, अगर पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में गुनाहों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गुनाह हो रहे हैं वो आपका जो है वो सिंध के अंदर। अच्छा, गुनाह किस तरीके से हो रहे हैं? आम आदमी को हुकूक नहीं मिल रहे। ठीक है, यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लोगों के सामने 1 साल से जो हम लोग चीख रहे हैं, ठीक है, मैं हर टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ,
لیکن فی الحال ہمارا ٹاپک کیونکہ زیادہ تر ہے بچیوں کے اوپر کہ بچیوں کو محفوظ کیا جائے، مائنر چائلڈ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو روکا جائے فوری طور پہ، ٹھیک ہے، اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور بچیوں کو محفوظ کیا جائے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ یہ. پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ کے اندر ہمارے جو جتنے بھی نظام ہیں، جو نظام سنبھالے ہوئے ہیں، وہ سب رشوت خوریاں کر رہے ہیں، دھاندلیاں کر رہے ہیں. رات کے وقت جو ہے وہ کپڑے چینج کر کے ڈکیتیاں مارتے ہیں، دن میں جو ہے وہ وردی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دن کے وقت جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے وہ دن میں ڈکیتیاں مارتے ہیں، رات کو جو ہے وہ وردی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، رشوت خوری ہے، حرام خوری چل رہی ہے مسلسل پورے ملک کے اندر، پورے صوبے کے اندر، خاص طور پہ کراچی کے اندر. پھر بات پہ جو ہے لوگوں کو قتل کر دینا، جو ان کے کسی طاقتور کے خلاف اگر اس کے غلط پوائنٹ کو پبلک کے سامنے لے کر آئے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے ملک کے اندر چل رہا ہے. لیکن میں اپنے صوبے کی بات زیادہ کروں گا کیونکہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ولیوں کا، اولیاءوں کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے نا. سندھ جو ہے پاک دھرتی ہے اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پر آ کے جو ہے وہ یہاں اسلام پھیلایا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک جب بات آتی ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہے وہ حیدرآباد میں علی قدم کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر انبیاء کرام آئے، یہاں صحابہ کرام آئے، یہاں پر ائمہ طاہرین آئے، یہاں پر ولی اولیاء آئے. لیکن کیا ہوا کہ ان کے جانے کے بعد جب بادشاہوں کا دور آیا، بادشاہوں کے دور میں بھی یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب اب یہ نارمل، یہ ڈیموکریٹک جو گورنمنٹس وغیرہ آئی ہیں، اس کے دور میں جو جتنا ظلم اور زیادتی میرا خیال میں سندھ کے اندر ہو رہی ہے، میرا خیال میں کہیں نہیں ہو رہی ہوگی اتنی. سیکنڈ نمبر پہ خیر آ جاتا ہے پنجاب، کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ پنجاب کے اندر سارے گروہوں کا جو ہے وہ جڑ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، خیبر پختونخوا میں بھی کہتے ہیں لوگ پٹھان ایسے، پٹھان ویسے، پٹھان یوں، بلوچی یوں، لیکن وہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر ابھی ہمارے پچھلے سال ہی سین ہوا ہے کہ کسی بچی کی کڈنیپنگ کا کوئی بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، اس کا افغانستان میں بھی ہوا، سیم جو ہے وہاں پر KPK میں بھی ہوا. اسی وقت جو ہے جرگے نے فیصلہ دیا اور اس خبیث کو اڑا دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا. پٹھان ہم سے بہت کئی درجے بہتر ہیں. بلوچستان میں ہوا، بلوچستان کا بھی سیم سین ہوا، لیکن وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کیونکہ بلوچستان کو تو ہمارا یہ 3 صوبے جو ہیں وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. بلوچستان تو بالکل سمجھ لے کالا والا بچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں اپنے بلوچی بھائیوں کو، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سندھ میں اور ہمارے پنجاب کے اندر جس قدر میں کہتا ہوں کرپشن ہے، اور یہ دونوں صوبے اگر سدھر جائیں تو میرے خیال میں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، یہ سیلاب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی. تو ولی اولیاء کے جو درگاہ ہیں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ہماری یہ ینگ جنریشن اور چرسی جنریشن جو ہے یہ ولی اولیاء کے دربار پہ جا کے ایک تو ناچنا بند کریں. سیکنڈ چیز یہ کہ وہاں پر جو چرس کے اڈے کھلے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر حکومت فوراً پابندی لگائے اور ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ڈیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، کسی پاک ہستی کی قبر ہے، ٹھیک ہے، پاک ہستی کا وہ روضہ ہے، وہاں جا کے آپ جو ہے وہ گند گپاڑے کر رہے ہیں. تو یہ سوچے کہ اگر اس ہستی نے بددعا دے دی اور وہیں پر آپ کو دبوچ لیا گیا تو آپ کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ چیز، یہ بہت اچھی بات ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے طفیل ہمیں سیلاب کی جو اور طوفان کی جو ایک وہ تھی، کیا کہتے ہیں، آفت، اس سے ہمیں نجات ملی. لیکن خطرات ابھی بھی منڈلا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں انجوائے کرنے چلے جا رہے ہیں. سی ویو پہ ہم لوگ پکنک پوائنٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہاں پکنک منا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ لڑکیاں جا کے وہاں پر وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، ٹک ٹاک بنانے میں لگی ہوئی ہیں. اس قوم کو کچھ نہیں بننے والا جس کو جو ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. یہ جو پاک ہستی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، جن کی قبر ہے، جو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں وہاں پر، تو وہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. کافی لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ چل ہو رہی ہوگی کہ یار ایک جو مردہ ہے اس کے جو ہے وہ مزار بنا ہوا ہے، اس کی بلا وجہ میں اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے، اس کو ختم کرو، یہ کرو. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگ اکثر یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، یا ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، یا ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلانے کی قبر کھودی گئی تو لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے کان پکڑ لیے، فلانے کی قبر کھودی گئی تو اندر کیا مناظر دیکھنے کو ملے. تو قبریں کسی کی کھودتے کیوں ہو، پہلے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا مجھے، ٹھیک ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو جو ہے وہ
اس پہ پابندی لگائی کہ زائرین وہاں نہیں جا سکیں. بھائی آپ کا عقیدہ نہیں ہے, آپ اپنا کام کرو, ہمارا عقیدہ ہے, ہم تو جائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو ہے مطلب جو فقہ جعفریہ ہے, ہم لوگوں کا حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تعلق جو ہے نا وہ ایک ہی قبیلے ایک ہی خاندان سے. آئی سمجھ؟ تو آپ لوگوں کی نہیں سمجھ میں آئے گا شجرہ کیا ہوتا ہے, شجرہ کسے کہتے ہیں, وہ ذرا کسی سے پوچھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا شجرہ کہتے کسے, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک نسبت ہو جائے, ٹھیک ہے, نسبت ہو کسی کو. میں شجرے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کو کسی سے نسبت ہو, عقیدت ہو, احترام ہو نا, تو وہ اس کی عزت کرتا ہے. لیکن ہم اگر سمجھے کہ یار یہ ہرے رنگ کا وہ بنایا ہوا ہے, گنبد بنایا ہوا ہے, یا ہرے رنگ کی قبر بنائی ہوئی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ جگہ گھیرے میں لوگ یہاں کے بدعت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں. دیکھیں آپ جو ہے نا کسی سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کے اوپر ذرا سوال کریں کہ یہ شرک اور یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں شرک میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہم لوگ پتہ کیا دیکھیں, تمام میرے وہ بھائی جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ برا بھلا کہنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں. ہمارے اندر جو یہ دوریاں آئی ہیں نا, کسی نے کہہ دیا شیعہ یہ کرتے ہیں, او توبہ توبہ, اماں نے وہی پڑھایا, بڑے ہو کے جو بچے جب اسکول میں جاتے تو سارے سب سے پہلے بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے تم شیعہ تو نہیں ہو؟ ہاں ہوں. میری امی کہتی ہیں شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ کھانے میں تھوکتے ہیں. یہ سب سے پہلے یہ میں نے بچپن میں یہ بات جھیلی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ سوال آتا ہے. تو یہ چیز ہے بیسکلی, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچے آ کے کمنٹ کر کے ایک دوسرے کو گالی دینے لگے, نہیں. وجہ کیا ہے, دوریاں, سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. بلکہ پوچھو, آج کل لوگوں کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یار ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ صحیح ہے, ہم بتاتے کہ نہیں یار یہ چیز نہیں ہے. کہتے ہم نے فلانے سے سنا کہ یہ چیز ایسی ہے, تو سوال کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا, ملیں گے جلیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یار آخر میں یہ معاملات کیا ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا, لیکن ہم جب ملے اور ہمیں سچ کا اور جھوٹ کا پتہ چل گیا کیا ہے, تو کیا ہے آپس میں دوریاں ختم کریں, ایک دوسرے کے عقائد کے جو ہے احترام کریں. نہیں مانتے نہ چلو بھاڑ میں جائے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے عقائد کا جو ہے وہ احترام کریں. کیونکہ قیامت آئے یا مصیبت آئے کوئی بھی, یا خوشی ہو غم ہو, ہمیں ایک دوسرے کا ہی منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ہم ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اس وقت ہم نہیں پوچھتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی کہیں پہ کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پہلے پوچھتے ہیں اور تو مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے یا کوئی اور ہے, اور تو شیعہ ہے سنی ہے یا کوئی بھی اور ہے. تو مطلب اس طریقے سے یہ نہیں پوچھتے, بس دیکھتے کوئی بندہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے تو اس کی جا کے مدد کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ جذبہ موجود ہونا تو وہاں پر یہ جو ہے نا مسلک جو ہے نا ان کو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مسلک اپنی جگہ پہ رکھیں, آپ اپنے خانے میں خوش رہیں, اگلے کو اگلے کے خانے میں خوش رہنے دیں, ٹھیک ہے. اگر جستجو ہے, سوالات کرنی, کچھ معلومات کرنی ہے, عقیدہ چینج کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ جا کے سوالات کیجئے, آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ, ٹھیک ہے. اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نہیں ایگری کرتے نہ کریں, ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا آپ کا عقیدہ کیا, لیکن کسی عالم سے پوچھیے, ٹھیک ہے نا. ایسے جو سڑک پہ چلتے ہوئے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی مستند امام بارگاہ میں جائیے, وہاں کسی عالم سے جا کے سوالات کیجیے. عالم ہوتے ہی اسی لیے کہ آپ کو جواب دیں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں اب تو نے سوال کر لیا ہے, تو کیا گیا ہے, تو اب تو ایکسیپٹ کر کے جا کے تو شیعہ ہو جائے گا. نہیں بھائی, ایسا کوئی کہانی نہیں ہے. کیونکہ میں بھی اپنے تقریباً جتنے بھی اہل سنت جو فرقے ہیں ان کے ساتھ جا کے میں بیٹھا ہوں, ان کے مولوی حضرات سے میرا بہت اچھا سلام دعا ہے, ملنا جلنا, ہم لوگ آپس میں اتفاق کرتے ہیں. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر اس کو کہتے ہیں نہیں یار یہ بات ہی نہیں کرو, ٹھیک ہے نا, ختم کر دو. تو نہ ان کے دل میں برائی نہ میرے دل میں برائی, ٹھیک ہے. میں یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود اس پہ امپلیمنٹ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو بات کہاں سے نکلی تھی, کہاں چلی گئی. حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور وہ ایک ولی اولیاء تھے, ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے وہ ان کا عقیدت اور احترام ہم سب پہ فرض ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے روضے کے, ان کے مزار کے جو ہے وہ اوپر جو زائرین آتے ہیں ان کے بارے میں کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے نا تو اعتراض اپنے تک رکھے پلیز. کسی کا جو ہے وہ عقیدہ نظریہ اس کو چھیڑے نہیں. آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے, اوکے فائن, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس لیے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مل کے چلیں گے تو تاکہ جو ہے نا ملک سدھرے گا, دنیا میں امن آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ایک غلط ثابت ہوگا, یا ہو سکتا ہے دونوں ہی صحیح یا دونوں ہی غلط ثابت ہو جائیں, تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا.
اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کیا، غلط کیا، صحیح کیا، تو وہ آ کے اصلاح کریں گے، پھر ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا، اگر ہم یا اگر آپ غلط ہے تو ٹھیک ہے نا. اس چیز پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس جب چیزوں کو چھوڑ دیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے، اعمال کام آئیں گے. ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی جو ہے وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ بھلے سے اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی نیک اعمال کی وجہ سے وہ حقوق العباد بھی نبھاتا ہے اور کسی کو وہ تنگ نہیں کرتا، پرہیزگاری میں رہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقوی کرنے والوں کے لیے جنت کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمانوں کے لیے جنت نہیں کہا ہے کہ جنت صرف مسلمانوں کو ملے گی، متقی اور پرہیزگاروں کو جنت ملے گی. اور اگر کوئی ہندو، یہودی، کرسچن جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے، تو جب اس کی جان نکل رہی ہوگی تو فرشتہ آ کے جو ہے اس کو کلمہ پڑھائے گا ٹھیک ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے یا جو ہم نے سنا ہے بڑے بزرگوں سے، تو پھر جو ہے وہ اس کے چہرے پہ نور جو ہوگا وہ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جو ہے وہ پہچان رکھی کہ اس کا جو مرتے ہوئے بندے کا چہرہ ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے. صحیح ہے. میں اپنے چینل کے تھرو میں صرف امن کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں ہمیشہ سے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں کسی کے وہ نہیں کرتا کہ یار ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے. مجھے یہ سب چیزیں نہیں پتہ بھائی، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے نا. کبھی بھی ہم کہیں بھی ملیں، میرے لاکھوں دوست ہیں، لاکھوں دوست ہیں، ہاں لاکھوں دوست ہیں، صحیح یاد آ گیا میرے لاکھوں دوست ہیں اور ہر مذہب کے اندر ہیں، ہر ایون جوئش ٹھیک ہے، یہودیوں میں نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جتنے بھی مذاہب اور فرقے مسلمانوں کے اندر ہیں سب میں میرے دوست موجود ہیں، لیکن ہم کسی سے جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ تیرا عقیدہ میرا عقیدہ. بس سانو کی بھائی چائے پینی چائے پیو، پراٹھے کھانے پراٹھے کھاؤ، گھومنا پھرنا وہ بالکل فری ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اسی طریقے سے رہیں تو جا کے ملک میں امن آئے گا ٹھیک ہے نا. مت چھیڑیں بزرگوں کو یا ان کے مزاروں کو یا ان کے عقیدت رکھنے والوں کو ٹھیک ہے. اور عقیدت رکھنے والے جو ہیں وہ جو ان کا عقیدت نہیں ہے ان کو بھی تنگ نہ کریں، کیونکہ مجھے میری قبر میں جانا ہے، آپ نے آپ کی قبر میں جانا ہے، آپ کو آپ کی قبر میں جانا ہے. پتہ نہیں کون سی اردو بولنے لگ گیا ہوں یار میں. خیر ٹھیک ہے. تو بھائی میرا نام ہے، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچا، ایسے کچھ تھا. بہرحال جو کچھ بھی، امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے. سب کیا بول کے یار. کیپ واچنگ بھوسا ولاگس. اللہ حافظ.